बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर है और दिन है जुमे का। दो अहम इशू पर बात करनी है। इमरान खान साहब का एक और अहम पैगाम जारी हुआ है, उस पर बात करेंगे, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं सियासी लाशों की। सियासी लाशें इस वक्त सूली पर लटक चुकी हैं। सियासी लाशों से मुराद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैं पहले भी एक बार ये मिसाल सुना चुका हूँ। सराइकी की एक मिसाल है। ज़मीर साहब मेरे सामने बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं। ये नहीं के इलाके की एक मिसाल है कि उन्होंने नाल कोई नहीं खड़े था तो वो आदि मैं फ्रंट सीट पर भाग बैसा कि उसे साथ कोई नहीं लेके जा रहा था और वो कहती थी कि मैं फ्रंट सीट पर बैठी हूँगी। ये भी एक शशका होता है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके इलाके में, मुझे नहीं पता। हमारे इलाके में ये बड़ा एक होता है कि ये जो हाईएसें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें फ्रंट सीट का अपना एक शशका होता है कि फ्रंट सीट पे मैंने बैठना है। और मुझे याद है हम चौकाज़म से बखर आते होते थे तो हम अक्सर देखते थे कि चार अगर गाड़ियाँ हाईएस गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यानी एक ने जाना है, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने, चौथी, जैसे उनका नंबर अड्डों के ऊपर उनके नंबर तय होते हैं कि 7:30 पर ये जाएगी, 45 मिनट पर ये जाएगी, 8 बजे ये जाएगी, 8:15 बजे ये जाएगी। तो कई बंदे सिर्फ इस टोर में कि मैंने फ्रंट सीट पर बैठना है, वो चौथी गाड़ी में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि दूसरी में भी फ्रंट सीट पे 2 बंदे बैठे होते थे, तीसरी में भी बैठे होते थे, वो चौथी में जाके बैठ जाते थे कि जाना मैंने फ्रंट सीट पे है। तो उन्हें उसे साथ को नहीं लेके जाता था, वो कहती थी मैंने फ्रंट सीट पे बैठ के जाना है। नून लीग उनको एक टक्कर देने को तैयार नहीं है, एक सीट देने को तैयार नहीं है। और कल महमूद मौलवी साहब ने बताया कि हमने 52 लोगों की लिस्ट दी है। फिरदौस आशिक अमान साहबा ने बताया है कि 40 MNA 70 MPA, 40 MNA 70 MPA। अगर कोई पॉलिटिकल सेंस रखने वाला ये बात सुनेगा तो उसकी कानों से धुआं निकलने लग जाएगा कि पल्ले नहीं धेला ते कर दिए मेला मेला। मतलब आप अपनी सियासी औकात तो देखें कि आप 40 MNA और 70 MPA मांग रहे हैं नून लीग से। लेकिन नून लीग के साथ भी मसला ये हो रहा है कि नून लीग को ये कहा जा रहा है कि तुम लोगों की क्या सियासी औकात है, तुम तो शफाफ इलेक्शन हो जाए तो एक सीट नहीं तुम जीत सकते, तुम तो काउंसलर नहीं बन सकते। सजा याफ्ता मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े को जिस तरह से लाए, जैसे उसको बरी कराया, जो कुछ कराया, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो उसने देना है। उसका कोई ना कोई तो वो अली जाजिब साहब का एक शेर भी है ना, जिसका एक वो है कि ख्वाहिशें तावान मांगती हैं। मेरे ख्याल उसका पहला है कि जिस्म से जान मांगती हैं और ख्वाहिशें तावान मांगती हैं। तो ख्वाहिशें पे तावान तो मांगती हैं, पे तावान तो देना पड़ता है। आपने बनना भी वज़ीर आज़म है, रसीदें भी आपने नहीं दी, बरी भी आप हो गए हैं, प्रोटोकॉल भी आपको प्राइम मिनिस्टर के मिल रहा है, पूरा सिस्टम भी आपके आगे लेटा हुआ है, तो आपने फिर कुछ ना कुछ तो फिर आपने भी देना होता है। तो आप उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब आप ना बस चुप करके 40 सीटें दे दें इस्तेकाम पाकिस्तान को। वो आगे से ज़रा औकात से बाहर हो रहे हैं कि नहीं हम 40 नहीं देंगे, तो तबीयत तो साफ होगी, ये नहीं हो सकता। और मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे सादक सीयत दी जाए, सादक सीयत भी नहीं मिलेगी। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं कि ये बात, इस पे हमारा ईमान है कि एक बंदों का मंसूबा होता है, एक अल्लाह की खुफिया तदबीर होती है। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे क्या होगा। आज गो के मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आज का दिन भी बड़ा अहम है, आज क्या क्या होना है। तो अब मसला ये है कि ये खबर सुन के कि 70 MPA, कल मैंने वीडियो की थी 52 की फिगर वाली, अब देखें कि 40 MNA 70 MPA, मतलब कोई थोड़ा सा बंदा वो कर लेता है। और इनके साथ होगा वही कि वो, लेकिन खैर वो नहीं हो सकता इनके साथ। वो जो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल बिल्कुल उसका मामूली सा चौधरी का मुलाजिम जो है वो पहुंच गया चौधरी की बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। तो जब उसने उसको मार मार के एंड पे उसने कहा तो फिर मैं ना ही समझा। तो इनके साथ खैर वो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि सिफारिश तगड़ी है और नून लीग को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब मसला यह है कि नून लीग में मियाँ जावेद लतीफ़ बार कह रहे हैं कि जनाब हमने तो कोई इनके साथ जो है वो नहीं करनी, अपना सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी किसी के साथ। लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहबा कहती हैं कि जनाब अगर ये बयान देना है कि हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो वो कहती है ये बयान दे अयाज सादिक, ये बयान दे राना सनौला, ये बयान दे ख्वाजा साद रफीक, जो उस कमेटी के अंदर हैं, जो मिल रही है। तो अब मियाँ साहब खेल जो है ना वो बिगड़ रहा है मुसलसल, और कुशन टाइम का बहुत कम है, टाइम बहुत करीब आता चला जा रहा है, क्योंकि आज जो है वो 22 दिसंबर हो गई है और इनको जो है वो बड़ी जल्दी ये डिसाइड करना है कि कितनी सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान को दे रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं, और यही बात जावेद हाशमी साहब भी कह रहे हैं कि ये जो आपको नून लीग के ये जो ड्रामे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके पार्लिमानी पार्टी के इजलास वाले, ये सिर्फ आंखों का धोखा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि करोड़ों रुपया नून लीग ने लिया है, कई उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए लिए हैं, 15-15 करोड़ भी लिए हैं, 16-16 करोड़ भी लिए हैं।
ہمارے ایک دوست کی خبر ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس سے 15-16 کروڑ جو ہے وہ لیا ہے، کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن 15-16 کروڑ لے کے بھی آپ سیٹوں سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ سیٹوں سے انکار کریں گے 15-16 کروڑ لے کر، تو پھر وہ لوگ بھی پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو پھر وہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے کروڑوں روپے ان سے لیے ہیں۔ تو نون لیگ بہت بری طرح پھنس گئی ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، طلال چودھری اس کی ٹکٹ کے لیے نون لیگ صحافی ونگ کے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں صحافی نون لیگ نے، وہ ٹویٹر پہ کمپین کر رہے ہیں اور ٹویٹر ٹرینڈ بنوایا گیا ہے طلال چودھری صاحب کے حق میں۔ اگر طلال چودھری جیسے نون لیگی کو ٹکٹ ٹویٹر پہ صحافیوں کے ٹویٹ سے ملنا ہے، تو اس سے آپ انداز لگا لیں کہ نون لیگ کے اندر حالات کیا ہیں، اور وہاں پہ کس کو؟ ایک سیاسی لاش کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے، کمٹمنٹ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو سیاسی لاشیں ہیں نا، وہ سولی پہ لٹکی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے نون لیگ۔ اب وہ نون لیگ کے در پہ سجدہ ریز بھی ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی گریبان پکڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایسی کی تیسی اچھا نہ دو، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں تم کیسے الیکشن لڑتے ہو اور تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو ایک عجیب سی نون لیگ کے لیے صورتحال ہے۔ نواز شریف کو ابھی تک جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اتنا کمزور کر کے لایا جائے گا کہ وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے پائیں گے۔ ویسے تو وہ آج کل لے بھی نہیں رہے اپنی مرضی سے سانس، وہ تو پورا کنبہ جو ہے وہ شہباز شریف کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں وہ تو چاچے کو کراس کر گئی ہیں، بھتیجی تو اس راستے پہ ایسی چلی ہے کہ اس نے تو بڑے مارجن سے چاچے کو اور ساروں کو شکست دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہوتی ہے دوڑ، اس راستے پہ مجھے بھی آتا تھا یہ راستہ، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ آسان راستہ ہمیں آتا ہے، اور اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل تھا۔ مریم نواز صاحبہ وہ کہتی تھی آسان راستہ، لیکن اس راستے پہ مریم نواز صاحبہ کا چلنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ چلی ہیں، اور ایسی چلی ہیں کہ چاچے کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، اور چاچا تو اب نظر ہی نہیں آتا اس راستے کے اوپر، مریم صاحبہ اتنی آگے چلی گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سیاسی لاشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ جب 17 جولائی 2022 کو ہاری تھی کوئی 16-17 سیٹوں پر، تو نون لیگ نے اس وقت کہا تھا کہ ہماری سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا تھا، ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا تھا اس لیے ہم ہار گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے جو ہے وہ رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جتنے ہمارے منحرف اراکین تھے قومی اسمبلی میں کوئی 20-22، وہ سب جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں نون لیگ کو، اور ہم سب پارلیمانی بورڈ میں پیش ہوں گے میاں صاحب کے سامنے۔ اچھا، اب ادھر سے اور بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ کل آپ نے عارف ملک صاحب کی خبر پڑھی ہوگی کہ وہاں بڑی گرما گرمی ہوئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ بڑی ان کی لڑائی ہوئی ہے، جو مخصوص نشستوں کے لیے خواتین جو ہیں وہ پیش ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے ٹکٹ تو دیکھیں دینے ہیں انہوں نے انہی خواتین کو جو رشتہ دار ہیں یا جو مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں، جو چاپلوسی کرتی ہیں، جو خوشامد کرتی ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کے دیے ہوئے پرانے کپڑے پہنتی ہیں، اور انہی کو دینے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عارف ملک صاحب کی خبر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ کے سامنے انٹرویوز دینے والی 400 سے زیادہ خواتین جمع تھیں۔ لیگی خواتین میں سے ہر ایک نے پارٹی کے لیے اپنی قربانیوں اور دیا گیا وقت اور مشکل میں ساتھ چلنے کی داستانیں سنائیں، جن کی بنیاد پر لیگی خواتین جو ہے وہ تقاضا کر رہی تھیں کہ وہی مخصوص نشستوں کے لیے موزوں امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اسی دوران لاہور کی لیگی ورکر مدیحہ نیازی اٹھی اور بولی کہ میں ایک ادنا سی کارکن ہوں، میں کسی کی بھانجی بھتیجی اور نہ ہی میری کوئی سفارش ہے، اس لیے ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی جاتی، قربانیاں دینے والی خواتین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مدیحہ نیازی نے شکوہ کیا کہ ہماری تو پوری بات بھی نہیں سنی جاتی، جس پر مریم نواز نے غصے میں کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ، دیگر خواتین کی بھی بات سننی ہے۔ مریم نواز کی اس ڈانٹ پر مدیحہ نیازی نے کہا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، اپنی قربانیاں بتانے آئی ہوں، باہر نکالنا ہے تو نکال دیں، میں اپنی بات پوری کروں گی۔ مدیحہ نیازی نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو کئی دیگر خواتین بھی پارٹی کے لیے اپنی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہوئے ابدیدہ ہو گئیں۔ اللہ اکبر، میری تو اپنی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اس ساری صورتحال سے پہلے پارلیمانی بورڈ میں بیٹھے سینئر رہنماؤں نے کچھ خواتین کے کام کی تعریف کی، جن میں ہنا پرویز بٹ، صبا صادق، عظمہ بخاری شامل ہیں۔ جب ان خواتین ورکرز کے کاموں کو سراہا گیا تو مخصوص نشستوں کے لیے آنے والی ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ ہنا پرویز بٹ کی پارٹی کے لیے کیا قربانی ہے۔ خاتون نے کہا کہ ہم تو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں، عدالتوں کے چکر لگائے، نیب کے باہر موجود رہیں، قائدین کے لیے نعرے لگائے، اس دوران ہمیں دھکے مارے گئے، لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ بتایا جائے
کہ ہنا پرویز بٹ کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، یہ تو صرف برانڈڈ کپڑے پہن کر اور اچھے میک اپ کر کے آ جاتی ہیں، ان کی تو کوئی خدمات نہیں ہے۔ خاتون نے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جب قائدین عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو یہ کتنی بار عدالتوں میں آئی تھیں ہنا پرویز بٹ؟ ہم غریب کارکن تو وہاں موجود رہیں، ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ خاتون نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی وہ مقام دیا جائے جو برانڈڈ سوٹ پہننے والوں کو مل رہے ہیں۔ اس دوران تہمینہ دولتانہ کا بھی مریم نواز کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ تہمینہ دولتانہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ پارٹی کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں، علاقے کی کہانیاں نہ سنائی جائیں، جس پر تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، عمر کے اس حصے میں کیا کام کروں، آپ چاہتی ہیں میں مر جاؤں۔ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف کو مداخلت کرنی پڑی اور کہا کہ آپ خواتین ہماری طاقت ہیں۔ ویسے یہ سب خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، جس طرح کے گھٹیا کمنٹ انہوں نے خواتین کے بارے میں کیے ہیں وہ پاکستان کے کسی سیاستدان نے آج تک نہیں کیے۔ نواز شریف نے خواتین سے کہا کہ آپ کی وجہ سے پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، آپ سب ہمارے لیے قابل احترام اور قابل فخر ہیں، آپ کی وجہ سے ہم سب لوگ اسمبلی میں گئے، آپ پارٹی کا اثاثہ ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ٹکٹ آپ میں سے کسی کو نہیں ملے گا، مخصوص نشست نہیں ملے گی، وہ انہی کو ملے گی جو درباری اور وہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ، عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پیغام تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ پہلے یہ تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ایک بہت اہم پیغام عمران خان صاحب کا آنے والا ہے۔ اب پیغام یہ آیا ہے عمران خان کا جیل سے جو جاری کیا گیا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا پروگرام نہیں چل پائے گا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی۔ آگے لکھا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ ناحق قید بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ڈیالے جیل سے خصوصی پیغام۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک و قوم کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رکھنے والے محب وطن شہری کے طور پر اپنے وطن کی صورتحال پر نہایت فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہوں۔ پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہ سراسر تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ مقتدرہ اور عدلیہ میرے یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور فوری زد پہلے سے کمزور معیشت اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات پر پڑے گی۔ آئی ایم ایف سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخابات سے مشروط تھا۔ قومی انتخابات ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکالنے کا بیش قیمت موقع ہے۔ صاف شفاف انتخابات سے ملک میں اس سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی استحکام و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ، ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر اور انہیں ہراساں کر کے ہمیں انتخابات سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبراً انتخابات سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو تباہ و برباد کرنے کی مجرمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں معاشی استحکام کی توقع ممکن نہیں، جس سے آئی ایم ایف پروگرام کی کامیاب تکمیل کے مواقع کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ جمہوریت عوام کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار اور حکومت کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پچھلے 20 ماہ کے دوران بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں، ناکام ترین حکومتوں کی تباہ کن معاشی اور انتظامی پالیسیز اور شہری اور سیاسی آزادیوں کے سلب کیے جانے پر عوام شدید غم و غصے کی حالت میں ہے۔ آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار پر کامل یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر تحریک انصاف نے عوام کے غصے کو پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے دستوری طریقے سے سنبھالا اور ملک کو انتشار سے بچائے رکھا۔ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے جذبات کے آئینی اظہار کا موقع نہ دیا گیا تو اس کے نہایت مہلک نتائج برآمد ہوں گے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کون سمجھائے اور بتائے، یہ بات اس میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو ظاہر ہے قاضی صاحب انصاف پر تل چکے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں انصاف کرنا ہے، اور پتہ نہیں اس انصاف جس پہ وہ تلے ہوئے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو یہ جناب حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لاشوں کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا بنے گا۔ وہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی سانسیں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہیں، مطلب irregular ہوئی ہیں، دل کی دھڑکنیں irregular ہیں کہ نون لیگ ہمارے اوپر ہمیں جو ہے وہ بھیک دیتی ہے نہیں دیتی، ہمیں اپنی گود لیتی ہے نہیں لیتی، تو بہت پریشان ہیں سیاسی لوٹے اور سیاسی لاشیں، کیونکہ وہ سیاسی لاشیں ہیں اور سیاسی زندہ لاشیں چلیں کہہ لیں۔ وہ جو عمران خان نے ایک بار کہا تھا یہ سیاسی زندہ لاشیں ہیں، اور ان